ईरान ये चाहता है कि खित्ते के जो अरब ममालिक हैं उनको भी बातचीत में शामिल किया जाए, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए जहां पे किसी भी मुल्क को ये ना लगे कि भाई मेरी सिक्योरिटी खतरे में है, और सारे मुल्क जो है वो बेहतर तरीके से उस खित्ते के अंदर अपना अपना किरदार अदा कर सके। और असल मसला अगर खित्ते के अंदर कोई चीज है तो वो इसराइल है, इसराइल के अजाइम है और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो कुर्बत है इसराइल के साथ। दो इंपॉर्टेंट सियासी एक्टिविटीज थी, एक इकरारुल हसन साहब की और दूसरी जवाद अहमद साहब की। रक्षे की तरह आवाज बहुत ज्यादा है लेकिन स्पीड जो है उतनी नहीं है। इमरान खान साहब की बहनों से कल मुलाकात हुई है, चकजई साहब की, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ये ऑपोजिशन कर रही क्या है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम जरा मशरिक वस्ता से शुरू कर लेते हैं। ईरान ये चाहता है कि खित्ते के जो अरब ममालिक हैं उनको भी बातचीत में शामिल किया जाए। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा इस वक्त एक तरह से बैक चैनल पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि राब्ते चल रहे हैं। इधर से ईरान पैगाम भेजता है, उधर से अमेरिका का पैगाम आता है। अब ईरान ने जो कुछ चीजें प्रपोज की हैं उसमें ईरान का ये मौकिफ है कि जो अरब ममालिक हैं उनको भी डायलॉग में शामिल किया जाए, बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो और उसकी फिर जब आगे पेशरफ्त हो उसके नतीजे में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो खित्ते के तमाम ममालिक को काबिल कबूल हो। ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए जहां पे किसी भी मुल्क को ये ना लगे कि भाई मेरी सिक्योरिटी खतरे में है, और सारे मुल्क जो है वो बेहतर तरीके से उस खित्ते के अंदर अपना अपना किरदार अदा कर सके। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से ईरान की जानिब से प्रपोजल है। इसमें जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं यकीनन उनकी इनपुट भी लेनी होगी, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जो खित्ते के दीगर ममालिक भी हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि इस मसले को बेहतर तरीके से हल किया जाए। और अब मगरबी मीडिया और मगरबी जो थिंक टैंक्स हैं वो बुनियादी तौर पे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब भी ये समझता है कि खित्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जरूरत है, ईरान से भी बातचीत करने की जरूरत है। और असल मसला अगर खित्ते के अंदर कोई चीज है तो वो इसराइल है, इसराइल के अजाइम है और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो कुर्बत है इसराइल के साथ, उसके ऊपर भी सऊदी अरब ने खुल के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, पैगामों के अंदर, यानी जो भी एक दूसरे के साथ मैसेजिंग वगैरह हुई है उसके अंदर। और इसके ऊपर बाकायदा मगरबी थिंक टैंक्स जो है अब लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे स्कॉलर्स ये बात कर रहे हैं कि खित्ते के अंदर एक आपको शिफ्ट नजर आ रही है। और उसमें मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब और ईरान का भी राब्ता है। आपने देखा होगा कि माजी करीब में ईरान के वजीर खारजा ने कॉल की, सऊदी क़यादत से उनकी बात हुई, और उसके अलावा वैसे भी वहां पे राब्ते चल रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग नजर आती है जो बनने की बुनियादी तौर पे लार्जर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई खित्ते में अगर देर पा अमन की जरूरत है तो वो तब ही अचीव किया जा सकता है जब सऊदी अरब भी ऑन बोर्ड होगा, जो अरब ममालिक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाएगा और जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी कैटर किया जाएगा। तो ईरान भी उसी चीज को प्रपोज कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि ईरान की जानिब से अमेरिका को जो ये प्रपोजल भेजा गया है, जो लेटेस्ट प्रपोजल है जिसमें यह कहा गया है कि अरब ममालिक को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शामिल किया जाए, मुझे ये लगता है कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरब के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ राब्ता हुआ होगा, कोई ऐसी बातचीत हुई होगी जिसके नतीजे में ईरान ने ये चीज अपने प्रपोजल में इंक्लूड की है। और इसमें भी पाकिस्तान का मुझे लगता है यकीनन किरदार होगा। पाकिस्तान आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ भी मुसलसल राब्ते में है, ईरान के साथ भी मुसलसल राब्ते में, और अमेरिका को जो पैगामात भेजे जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान के जरिए जा रहे हैं। तो यकीनन इसमें पाकिस्तान का किरदार भी होगा। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। अगर ऐसा हो गया तो यकीनन उससे ओवरऑल जो खित्ते के डायनामिक्स हैं वो काफी ज्यादा तब्दील होंगे। अब इसमें अगर कोई रुकावट आ सकती है तो वो इसराइल है, और इसराइल के करीब इस वक्त आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात काफी ज्यादा करीब आ चुका है। और मगरबी थिंक टैंक्स खुल के अब ये चीज बयान कर रहे हैं कि सऊदी अरब को उसके ऊपर काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कुर्बत है यूएई की और इसराइल की। अच्छा, अगर आप यूएई की बात करें तो वहां से मुसलसल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को वहां से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कुछ सहाफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जाती तौर पे मुझे किसी ने बताया कि जी मेरे इस रिश्तेदार को भी भेज दिया गया है, उस रिश्तेदार को भी भेज दिया गया है। जिस शख्स ने मुझे बताया वो खुद जो है वो है तो पाकिस्तानी, लेकिन उसका जो पूरा खानदान है वो उसके पास कोई मगरबी शहरियत है। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हमारे जो कुछ कजन्स वगैरह थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, अब ये मामला उस नहज पे पहुंच गया है कि एक ना एक दिन हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 15, 20, 25 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं, उनका कारोबार है, और एक दिन उनको बुलाया जाता है और डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? किसको टारगेट किया जा रहा है? किसी खास मसलक के लोगों को टारगेट किया जा रहा है या कोई और वजह है? सिर्फ और सिर्फ देखा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं
ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک خاندان کے لوگ آدھوں کے پاس مغربی شہریت تھی, ان کو کچھ نہیں کہا گیا, انہی کے خاندان کے لوگ جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا ان کو ڈپورٹ کیا گیا. یہ مجھے ذاتی طور پہ کسی نے بتایا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کوئی بھی ڈپورٹ ہونے والا, نہ وہ کوئی سندھی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ وہابی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف پاکستانی ہے. اس کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اگر کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے تو اس کی پاکستانیت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. تو اب عین ممکن ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رد عمل دینا پڑے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان میں سرد مہری آئی. جس طریقے سے یو اے ای نے ہم سے پیسہ مانگا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ حکومت پاکستان کب اس کے اوپر کوئی رد عمل دیتی ہے. اچھا جی, عوام راج تحریک کے جو سربراہ ہیں اقرار الحسن صاحب, انہوں نے کہیں پہ ایک جلسہ کیا ہے یا کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنونشن وغیرہ کیا. یہ اس کی ویڈیو ہے, سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ لوگ بڑی تعداد میں اس میں شامل نہیں ہیں. پیچھے سیٹیں وغیرہ بھی خالی ہیں, لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں, تنقید ضرور کریں, لیکن اینڈ آف دا ڈے اقرار نے ایک سٹیپ اٹھایا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک سیاسی تحریک کو کھڑا کر سکتا ہے, تو وائی ناٹ. عام جو لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ دو ایسی شخصیات ہیں جو کافی زیادہ زیر بحث ہیں. ان کے ووٹر کم ہیں لیکن وہ ڈسکشن میں زیادہ ہیں. جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ رکشا جب آپ چلائیں نا تو رکشے کی آواز بڑی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہ بڑی زیادہ آواز آتی ہے لیکن سپیڈ اتنی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جو دونوں معزز لیڈران ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن کافی زیادہ ہے لیکن سپورٹ ان کی اتنی نہیں ابھی. لیکن دیکھیں سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آگے چل کے این ممکن ہے کہ ان کی سپورٹ بھی زیادہ ہو جائے. تو جس طرح کل میں نے کہا کہ دو امپورٹنٹ سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں, ایک اقرار الحسن صاحب کی اور دوسری جواد احمد صاحب کی. اقرار بھائی تو تنقید وغیرہ برداشت بھی کر لیتے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. جواد بھائی سے کبھی براہ راست اس طرح بات تو نہیں ہوئی لیکن مجھے اکثر لوگ اسکرین شاٹس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں جن پر لگتا یہ ہے کہ جواد بھائی تھوڑا سا میرے پہ تنقید کر رہے ہیں, کبھی کوئی سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو اینی وے بڑے ہیں, ان کی رائے ٹو بی آنسٹ میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں اس چیز کے اوپر رسپونڈ کر دیں, یہ کر دیں, انہوں نے آپ کے بارے میں یہ لکھ دیا, یا آپ کے بارے میں کوئی ٹویٹ ہوئی تھی اس کے اوپر جا کے یہ کر دیا, یہ لکھ دیا, وہ لکھ دیا. دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے. ایز اے جرنلسٹ ہم صبح سے شام تک ہر کسی پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں, اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. تو اگر کوئی ہم پہ تنقید کر دیتا ہے تو میں نے تو کبھی اس کو مائنڈ نہیں کیا. میں ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی مجھے کچھ کہا تو میں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا, میں فائلیں نکال لوں گا, میں یہ کر لوں گا. اور ویسے جناب وہ ستو پی کے سوئے ہوتے ہیں. تو جب کوئی آپ کو کچھ کہے گا ہی تو آپ کو یاد آئے گا, یا آپ کی کوئی چیز جو ہے جب قابو میں آئے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا تبھی آپ کو باقی ساری برائیاں یاد آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم سب پہ تنقید کرتے ہیں, اگر کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے تو ہمیں وہ بھی برداشت کرنی چاہیے. اچھا, اگر پاپولیرٹی کی بات کی جائے تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بیچ رہا ہے, تربوز بیچ رہا ہے, جس کو پنجابی میں شاید دیوانے بھی کہتے ہیں, یا کچھ لوگ اس کو اردو میں نا دیوانہ لینا ہے. مطلب وہ اصل میں پنجابی کا ہی لفظ ہے, اردو کا لفظ تو تربوز ہے, یا آپ اس کو واٹر میلن کہہ لیں انگلش میں. پر اینی وے وہ اس کو بیچ رہا ہے اور اس نے جناب جو سب سے اوپر تربوز ہے اس کے اوپر 804 لکھ دیا ہے. جب اس نے 804 لکھا تو ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا اس کے ویوز بھی اتنے زیادہ اور اس کا مال بھی اچھا بکا. تو ابھی تک جو میں نے آپ کو کہا سیاست میں اگر کسی کا بیانیہ چل رہا ہے, بک رہا ہے, اگر کسی کی پاپولیرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ خان صاحب کی, اور وہ کم نہیں ہو رہی. اور اس کے کم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح کوئی کمپٹیشن نہیں ہے مین سیاسی جماعتوں سے جو اس وقت اقتدار میں ہیں. ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ کو پتا ہے حکومت میں آ کے ویسی پاپولیرٹی کم ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں تو ویسی ایک یونیک کیس سٹڈی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومتوں کی یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومتوں میں آ کے ان پاپولر ہوتی ہیں. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ ان پاپولر لوگوں کی حکومتیں بن جاتی ہیں. جوڑ توڑ ہوتا ہے نا جی, کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً کوئی آئینی اور قانونی مسئلہ ہوگا, اسی وجہ سے بن جاتی ہوگی. تو وہ اسی طرح کہتے ہیں نا جی لوگوں کا کیا ہے, انہوں نے کچھ تو ہے کہنا, تو لوگ تو کہتے رہے, اس کی حکومت کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پر اینی وے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ڈسکشن جو ہے وہ زیادہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر نظر آپ کو آ رہی ہے. جواد احمد بھائی بھی نظر آ رہے ہیں, اقرار بھائی بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ رکشے کی طرح آواز بہت زیادہ ہے لیکن سپیڈ جو ہے اتنی نہیں ہے. کہ ویسے اگر آپ رکشے میں بیٹھے ہوں آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں 140 پہ جا رہا ہوں, لیکن رکشا کر رہا 20-25 ہی ہوتا ہے, لیکن اندر بیٹھے ہوئے بندے کو لگتا ہے کہ بھائی یہ 140 پہ چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی بندہ خود کچھ کر رہا ہو اس کو یہی لگتا ہے کہ میں جو ہے بڑے کامیاب ہو رہا ہوں اور بڑا میری پاپولیرٹی ہو رہی ہے, لیکن آگے پیچھے جو ہے نا وہ سچویشن وہی ہوتی ہے, وہ جو رکشے والی ہوتی ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو
آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ نئے لوگ بھی سیاست میں آئیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی بہنوں سے کل ملاقات ہوئی ہے، چکزئی صاحب کی، اپوزیشن پہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہوگی۔ خان صاحب کے دور میں 4-5 روپے پٹرول اوپر نیچے ہوتا تھا، اپوزیشن شور مچا دیتی تھی، لیکن یہاں پہ کیا سے کیا نہیں ہوا۔ یہاں پہ پٹرول 150 روپے پہ ان کو ملا تھا، موجودہ تجربہ کاروں کو، انہوں نے 400 روپے پہ پہنچا دیا، لیکن اس پہ کوئی اتنی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ اتنے تنگ ہیں کہ جس کی کوئی حالت نہیں، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن آپ کو کہیں پہ نظر ہی نہیں آتی۔ کسی جگہ پہ تو اپوزیشن آپ کو کہیں پہ کھڑی بھی نظر آئے نا، کوئی تو موقف آپ لیں۔ دیکھیں کسان یہاں پہ کمپلین کر رہے ہیں، یہاں پہ اسلام آباد کے آگے پیچھے گھر ٹوٹتے رہے، یہاں پہ کچی آبادیوں کو توڑ دیا گیا، کہیں پہ بھی اپوزیشن نظر نہیں آئی، کسی جگہ پہ بھی جا کے یہ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سینئر صحافی ڈان نیوز کے کاشف عباسی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ شیئر کی بھی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو کرسچنز ہیں جن کی آبادیاں ٹارگٹ ہوئی ہیں ساری چیز کے اندر، وہ لوگ بھی گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری دفعہ تو کوئی کمیٹی نہیں بنی، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے دفعہ کمیٹی بنا دی کیونکہ وہاں پہ آوازیں زیادہ اٹھی ہیں۔ تو یہ بھی لوگ گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ اس میں اشرافیہ کی اپنی بھی انویسٹمنٹ ہے، یہاں پہ باثر لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، تو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آگے پیچھے جو کچی آبادیاں توڑ دی گئی یا دیگر جو عام لوگوں کے گھر تھے ان کو جس طریقے سے گرایا گیا، اس میں اس طریقے سے آپ کو توجہ نظر نہیں آئی، نہ میڈیا کی نہ دیگر لوگوں کی۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوئی، جو اپوزیشن ہے وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ بھائی یہ اپوزیشن کر رہی کیا ہے۔ تو جس طرح کی تنقید ہو رہی تھی میرے خیال میں، اس کے بعد چکزئی صاحب جا کے بہنوں سے اس لیے ملے کہ وہ جو تنقید ہے اس کو تھوڑا سا زائل کیا جائے، اس کا اثر تھوڑا سا زائل کیا جائے۔ ویسے چکزئی صاحب بھی پرائیویٹ محفلز میں ادھر ادھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ ہجوم میرے حوالے کر دیا، یہ جو ایم این اے ہیں نہ یہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ ان کو کچھ پتا ہے، یہ جماعت تو ہے نہیں ہے، یہ سارا ہجوم ہے۔ تو وہ بھی ایک گلہ شکوہ چلتا رہتا ہے۔ پر اینی وے، اس منگل کو یعنی کل جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہے، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے وہاں پہ پارٹی عہدیداران آئیں گے، اس حوالے سے خان صاحب کی بہنیں بھی بار بار گلہ شکوہ کرتی ہیں۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ایک ریلیٹیو ہی ہیں احمد نیازی صاحب، وہ کافی زیادہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں اور وہ لانگ مارچ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں اور بھی اس طرح کی تنقید وغیرہ سہیل آفریدی پہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تنقید سہیل آفریدی پہ ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے جو تنقید کی جا رہی ہے احمد نیازی صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر خان صاحب کی بہنیں بھی خوش نہیں ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو پنجاب کی حکومت کے خلاف کرو، وفاق کی حکومت کے خلاف کرو، اڈیالہ میں آ کے آپ لوگ کوئی لانگ مارچ کریں، اس سائڈ پہ کچھ کریں، اپنی حکومت کے خلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو خیبر پختونخوا کے اندر قیادت کا کردار ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اور وہ کھل کے تنقید بھی کرتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر رہی۔ دیکھیں نا، مختلف جو معاملات ہیں، آپ نہ کھڑے ہوں جا کے کچی آبادیوں والوں کے ساتھ، آپ نہ کھڑے ہوں کسانوں کے ساتھ، آپ نہ کھڑے ہوں کسی اور طبقے کے ساتھ، بھائی اپنے لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہو جائے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فوجی عدالت سے سزا ہوئی ہے، اب اس کے اوپر سپریم کورٹ کا اپنا حکم ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں قانون سازی کرنی ہے تاکہ یہ لوگ اپیل کر سکیں اگلی عدالت میں۔ وہ قانون سازی غالباً ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر متعدد بار پی ٹی آئی قیادت سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں، قومی اسمبلی کے اندر بات کریں، کسی عدالت میں جا کے پٹیشن کریں کہ بھائی یہ تو توہین عدالت ہے، اس کے اوپر قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی، لیکن اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوتی۔ تو تحریک انصاف کی جو اپوزیشن ہے وہ کافی اس کے اوپر بہت بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوالیہ نشان ہے اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اب تو تنقید ان کے اپنے ورکر کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اور میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ اس ماحول کے اندر ہمیں تو ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جس کے پیچھے آپ کو ورکر کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور جس سے حکومت بھی گھبراتی ہے، وہ ہے علیمہ خان صاحبہ۔ تو بہت سارے لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کی قیادت علیمہ خان صاحبہ کو دے دینی چاہیے، وہ بہتر طریقے سے اس سسٹم سے نمٹ لیں گے۔ باقی جو جماعت ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کچھ کریں، لیکن یہ جو سسٹم ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی بھی گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ گنجائش ہوگی۔ لیکن اب یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی قیادت آپ کو تھوڑی بہت باہر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جمعرات کو اور اسی ہفتے جو ہے سہیل آفریدی صاحب بھی شاید ہو سکتا ہے اڈیالہ آئیں، دیگر لوگ بھی آئیں، لیکن یہ ان کو ایک کانسٹنٹ پریشر حکومت کے اوپر ڈالنا پڑے گا اگر وہ کوئی چاہتے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنسیشن چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی ان کو کسی قسم کی تھوڑی سی لچک دکھائی جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ اور ایک حکومت جس نے اتنی مہنگائی کر دی، جس کی کارکردگی ایسی ہے،
اس کے اوپر اپوزیشن کے لیے دباؤ ڈالنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. اب چھوڑ دیں باقی لمبے لانگ مارچ کو, بڑے جلسوں کو, آپ بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو تو بار بار اٹھائیں, ان پہ تو بات کریں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں ہو رہی. اچھا, میں دیکھ رہا تھا جناب ایک اکاؤنٹ ہے گلگت بلتستان ٹورزم, انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ جی دنیا بھر کے سیاح سوئٹزرلینڈ دیکھنے آتے ہیں مگر سوئٹزرلینڈ کے سیاح بھی گلگت بلتستان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے. اچھا, اب ایک تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, جو ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے, سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے, کیونکہ نیچے اس کے وہ ٹیگ بھی ہے ویڈیو کے, وہ جو ہے جسے اپلیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں یا سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں یا ویب سائٹ بھی ان کی ہے جہاں پہ جا کے اس طرح کی اے آئی ویڈیو بنائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکیوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ کی لڑکیاں کبھی بھی یہ کپڑے پہن کے گلگت بلتستان میں نہیں آئیں گی. جو ٹورسٹ ہوتا ہے, جو مغربی ٹورسٹ ہوتا ہے, وہ بڑا اویئر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر کیسا ماحول ہے, یہ کیسا ماحول نہیں ہے. پر اینی وے, سوئٹزرلینڈ بھی خوبصورت ہے, گلگت بلتستان بھی خوبصورت ہے. پاکستان میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں وہ سہولتیں نہیں ہیں, پاکستان میں وہ ماحول نہیں ہے, پاکستان میں اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ٹورزم کو فروغ دیں. آپ ترکی کو دیکھ لیں, 50-60 ارب ڈالر کا وہ ٹورزم کرتے ہیں, لیکن آپ کو سرٹن وہاں پہ آزادیاں دینی پڑتی ہیں, سرٹن چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. ہر کوئی خوبصورت پہاڑ دیکھنے تو نہیں آتا. پہاڑ خوبصورت تو سوئٹزرلینڈ میں بھی بہت ہیں, پہاڑ خوبصورت تو اسکاٹ لینڈ میں بھی بہت ہیں. آپ کو اوور آل ایک پورا پیکج دینا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے پہاڑ پہ چڑھنا ہی ہر کسی کا دل ہوتا ہے. نہیں, لوگ ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں, دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں, اس طرح اپنی ہالیڈیز گزارتے ہیں. تو اگر آپ نے اس لیول کے اوپر ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو آپ کو وہ ساری سہولتیں بھی دینی پڑیں گی. اور دیکھیں, میرا جو پاکستان, ہمارا جو ملک ہے, یہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے, یہ میرا ماننا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرا ملک ہے. لیکن یہ جو کائنات ہے نا, یہ جس نے کائنات بنائی ہے اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. اور بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں جو پاکستان سے بھی خوبصورت ہیں, بڑی بڑی خوبصورت جگہ ہیں. تو ہمیں تو یقیناً پاکستان سب سے اچھا لگتا ہے, لیکن یہ جو ہم مسلسل چورن بیچتے ہیں نا کہ جی وہ دنیا میں سب سے خوبصورت, اور وہ بڑی اچھی بات ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس خوبصورتی کو اگر آپ نے طریقے سے استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ سرٹن اور لوازمات ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ لگانے پڑیں گے. تو تب تک آپ کا ٹورزم نہیں بڑھے گا. یہاں پہ لوگوں کو ویزا نہیں ملتا, دیگر مسائل ہیں, پھر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا سینئر صحافی حسن ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ بلوچستان میں کہیں پہ حملہ ہوا, کہیں جو وہاں پہ انڈیا کی جو پراکسیز ہیں, آپ کو پتا ہے بھارت کی انوالومنٹ جو بلوچستان میں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, ان کی پراکسیز وہاں پہ جو کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہیں پہ حملہ ہوا تو حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بھائی کی قیادت میں جناب جو بگٹی قبائل ہیں جو وہ پیچھا کر رہے ہیں انڈین پراکسیز کا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس سنجیدہ جو ہے ملک میں, حکومت کے دوران, ریاست میں ایک وزیر اعلیٰ کا بھائی اپنا لشکر لے کے دہشت گردوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ کام تو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کا ہے. پر سم ٹائم ہم اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اس طرح کا ایک بیانیہ تو چلا دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلے گا. دنیا جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی 1 2 جمع 3 5. بھائی لوگ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو اینالیٹکلی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے جب اس طرح کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں یا اس طرح کے بیانیے بنائے جاتے ہیں, اس کا یہ بھی نوٹ کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دنیا اس کو کس اینگل سے دیکھے گی. جس طرح کل بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایک حکومتی شخصیت ہے نا, پرویز بٹ صاحبہ, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ جی ابصار عالم صاحب نے یہ جو تصویر شیئر کی ہے نا, پرویز بٹ صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کی تھی, یہ تو جناب جب سعودی سرمایہ کار آئے تھے تو وہ گور اعجاز صاحب اور پتہ نہیں کون کون ان کو لے کے یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے اس کے اوپر وہ ان کو لے کے گئے تھے سعودی سرمایہ کاروں کو دکھانے کے لیے. یہ بات تو کر دی, لیکن اب دنیا یہ دیکھے گی نا کہ یہ اتنی متنازع بلڈنگ جس کے اوپر آدھی رات کو چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جناب ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو لے کے چلے گئے. اگر وہ سرمایہ کاری کر لیتے تو پھر کیا نتیجہ نکلنا تھا. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کیا دفاع بنا رہے ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں. وہ میں جس طرح پہلے بھی کہتا ہوں کہ چلاکیوں سے نہ بیانیے بنتے ہیں, نہ ممالک چلتے ہیں, نہ ریاستیں چلتی ہیں. اس میں آپ کو بردباری کی ضرورت ہوتی ہے, چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے آپ چیزوں کو چلائیں. پر اینی وے یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے,
کافی دن سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو ایک چیز تو میں کلیئر کر دوں, نہ میرا, نہ میرے خاندان کا, نہ کسی دوست کا کوئی وہاں پہ نہ فلیٹ ہے, نہ کوئی جو ہے وہ میرا کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم تو ویسی اوور آل بات کرتے ہیں. پر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے, بلکہ ایک لسٹ بھی مجھے کسی نے بھیجی, یہ اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان پیسہ بھیجا اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی, اور اب پتا چلا کہ جناب یہ تو اس کو یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. تو اس سے کیا انویسٹمنٹ میں لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی یا لوگ ڈسکریج ہوں گے؟ یہ فیصلہ کرنا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, آپ خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, کل غالباً پی ایس ایل کا فائنل تھا. میں نے پی ایس ایل کا کوئی میچ نہیں دیکھا, فائنل بھی نہیں دیکھا. سوشل میڈیا پہ کیونکہ اس دفعہ عوام وہاں پہ گئی بھی تھی غالباً فائنل میچ دیکھنے, تو سوشل میڈیا کے اوپر کافی چیزیں چل رہی تھی. وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, وہ بھی میں نے دیکھا. ہمارے وزیر اطلاعات جو ہے عطا تارڑ صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, ساتھ ان کے طلال چودھری صاحب بھی تھے. اچھا, اب یہ جو گیم شیم ہے نا ساری چیز, اس کے اندر ایک سمجھنے کی چیز ہے جو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. ان چیزوں میں حکومتیں زیادہ انوالو نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر, مغربی دنیا کے اندر. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کو سیاست سے علیحدہ رکھو, لوگوں کو بزی رکھو, فٹ بال دیکھیں, رگبی دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ دیکھیں. بھائی ہماری جان چھوڑیں, اپنے کاموں میں لگے رہیں کہ جناب کم سے کم ان کا ویکینڈ تو اس چیز پہ گزرے گا نا. یہ کہیں احتجاج کرنے کے بجائے جا کے فٹ بال دیکھیں گے, کرکٹ دیکھیں گے, یہ کریں گے. ہمیں اس سے دور رکھو, کوئی تاثر نہ ملے کہ ہم اس میں شامل ہیں. اچھا, اب یہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, تارڑ صاحب بھی گئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی سب نے اپنی تصاویر وغیرہ شیئر کی. اچھا, اب عطا تارڑ ان وزراء میں سے ہیں جن کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی بڑی سب سے اچھی مجھے لگی. اور آپ کو پتا میں اس حکومت کا بڑا ناقد ہوں اور میں بڑا کھل کے تنقید کرتا ہوں, لیکن جب میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ عطا تارڑ کے انٹرویوز وغیرہ سنے تو انہوں نے بڑی ریزنیبل باتیں کی. جو ہمارے وزیر دفاع نے ماشاءاللہ جو شگوفے چھوڑے, جس قسم کی باتیں کی, اس سے تو الٹا پاکستان کو نقصان ہوا. لیکن عطا تارڑ صاحب کی کارکردگی مجھے بہتر لگی. تو میں صرف اس ایپیسوڈ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو سیاسی چہروں کو علیحدہ کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں سے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے ہر چیز کے اندر آپ کو سیاست نظر نہ آئے. اگر آپ دیکھیں جناب پی ایس ایل ہو رہا ہے تو محسن نقوی نظر آ رہا ہے, ایک دن پہلے جناب وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے. اگر کرکٹ کا جو ہے پی سی بی کا معاملہ چل رہا ہے, پاکستانی کرکٹ چل رہی ہے, تو محسن نقوی صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہونا ہے یا کوئی پی ٹی آئی احتجاج کرنے آ رہی ہے تو محسن نقوی صاحب سے آگے ہیں. ایران کا معاملہ کہیں پہ نظر آ رہا ہے تو محسن نقوی صاحب ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اور کوئی معاملات چل رہے ہیں, خان صاحب کے علاج والا معاملہ چل رہا ہے تو محسن نقوی صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں. کہیں پہ کوئی بلڈنگ پہ چھاپا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے. تو بھائی ایک ہی چہرہ اگر ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نظام کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں نا, حکومتیں تو کوشش کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹروورسی سے جتنا دور رکھا جا سکتا ہے رکھیں. تو بھائی آپ کی پی ایس ایل کا بھی وہی چہرہ, آپ کی کرکٹ کا بھی وہی چہرہ, جو اپوزیشن پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا اپوزیشن کو جس طرح لتاڑا جا رہا ہے اس کا بھی وہی چہرہ, کہیں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا بھی وہی چہرہ. خان صاحب کو علاج کروایا جائے گا, خان صاحب کو اسپتال لے جایا جائے گا, وہ محسن نقوی صاحب خود جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنیں نہیں مانی, ادروائز تو ہم یہ کرنے جا رہے تھے. تو ایک ہی چہرہ جب ہر جگہ پہ نظر آتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو میسز ہیں نا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں. میسز ڈسپلنڈ نہیں ہوتے, وہ کوئی ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن کی طرح نہیں سوچتے, وہ کوئی سرکاری افسران کی طرح نہیں سوچتے, ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں آپ جس طرح کہتے ہیں نا جی, میں اس دن ایک سرکاری افسر سے بات کر رہا تھا, بڑے اچھے بھلے مانے سے انسان ہیں, اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سرکاری افسروں کا بھی تو تبادلہ ہوتا ہے, اگر جج کا تبادلہ ہو گیا تو کون سا ایسا مسئلہ ہے. اچھا, اب ان کا قصور نہیں ہے, وہ ایک سسٹم کے اندر سے گزرے ہیں نا, انہوں نے ساری زندگی سرکاری نوکری کی ہے تو وہ جو مرضی ان کو آرڈر آئے گا انہوں نے وہ کرنا ہے. وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بھائی جج کا جو مرتبہ ہے یا جج کا جو کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ سرکاری ملازم نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پروٹیکٹر ہے, وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکٹر ہے. جہاں پہ سم ٹائم ایکسیسز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان ایکسیسز کے خلاف اگر کوئی ریمیڈی ہے تو وہ معزز عدالت ہے, اور اس میں جج کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو یہ بند کر دو. دیکھیں, اگر آپ کا تعلق کسی سرکاری محکمے سے ہو تو آپ کے لیے آرڈر ماننا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن 25 کروڑ عوام اس طرح نہیں سوچتی ہے. دیکھیں, ہر کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتا ہے. اگر ایک صحافی جو ہے وہ ایک حکومتی اہلکار کی طرح سوچنا شروع کر دے تو وہ تو جو ہے اس کا تو وہ کبھی کام نہیں کر سکے گا. اگر ایک حکومتی اہلکار صحافی کی طرح سوچنا شروع کرتے تو وہ تو سارا دن خبریں ڈھونڈتا رہے گا, اس نے کام کچھ نہیں کرنا. یہ جو ایکسپیکٹنس ہے نا کہ جناب
25 करोड़ जो हैं वो एक यूनिफाइड सोच के मुताबिक चलेंगे, नहीं, दुनिया में कहीं पे नहीं होता। और यही माशरों का हुस्न होता है। एक सरकारी मुलाजिम में और एक आम बंदे में फर्क होता है। वो हुक्म का पाबंद होता है, वो उसको पता है कि मैंने ये करना है, ये नहीं करना, ये अगर हुक्म आया तो मैं कर लूंगा। नहीं, अवाम ऐसे नहीं करती है। अवाम को आपको इंडिविजुअली उनको देखना पड़ता है और उनको ये यकीन दिलवाना पड़ता है कि तुम में से जो हर बंदा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये बात बड़ी गहरी है। आप यूरोप में जाएं, आगे पीछे जाएं, ताकि आपको ये चीज समझ आए। और ये चीज जब आप अवाम के जहन में डाल देते हैं कि तुम में से हर कोई इनफरादी तौर पे हमारे लिए, हमारी सर आंखों पे, और ये रियासत तुम्हारी हिफाजत के लिए है, तुम्हारी जो है तरक्की के लिए है, या तुम्हारे फायदे के लिए है, और जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे फायदे के लिए, जब उसको समझ आती है तो तब मामला जो है सही तरीके से आगे चल सकते हैं। यहाँ पे आम बंदे की कोई के लिए कुछ होता ही नहीं है, बस ऐसे ही रगड़ी जाओ, सबके लिए बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस चीज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि चीजों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि ये इसका काम है, ये उसका काम है, वो उसका काम है। एक ही चेहरा अगर हर जगह पे नजर आता रहेगा तो उससे ओवरऑल जो निजाम है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, और ओवरऑल अगर वो अच्छी चीजें भी कर रहे हो तो उसको भी नुकसान होता है। क्योंकि हो सकता है कि एक शख्स जो है वो एक जगह पे बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हो, वजारत दाखिला में, खारजा में, किसी और जगह पे, लेकिन दूसरी जगह पे उसकी कारकर्दगी ठीक ना हो, तो फिर वो जो उसकी अच्छी कारकर्दगी होती है वो भी बीच में मारी जाती है। समझने की चीज है, अगर कोई समझने के लिए तैयार हो तो। पर एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।